अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान का जो सालाना बजट है वो कल पेश किया गया असम्बली के अंदर, और अब उसके ऊपर असम्बली में तो बहस होनी है। अवाम के अंदर भी ज़ोर शोर से उसके ऊपर बहस जारी है। क्या ये अवाम का फ्रेंडली बजट था या IMF का डिक्टेटेड बजट था? क्योंकि ओवरऑल हम बजट के अंदर देखें तो अवाम के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही जिससे अवाम को तसल्ली मिल जाए, तशफ़ी मिल जाए। और दूसरी जानब IMF की देखें तो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं कि शायद ये IMF की तमाम शराइत या उनके मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट तरतीब दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर बजट पूरी दुनिया में आते हैं और पाकिस्तान के अंदर बजट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और उस बजट के अंदर अवाम के लिए क्या कुछ होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बजट के अहदाफ क्या है और गुज़श्ता साल कौन कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो हुकूमत ने हासिल किए इस बजट को लेके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बिलखसूस जो इंतहाई अहम शोबे हैं, तालीम, सेहत और इसके साथ साथ शहरी सहूलियात, इसके हवाले से बजट के अंदर क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं, टूरिज़म के हवाले से क्या बात की गई है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आज कोशिश करेंगे कि बात करें। हमें ज्वाइन किया है FPCCI के साबिक़ सदर हैं पंजाब चैप्टर के जनाब मलिक मंजूर साहब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और डॉक्टर गुलाम गौस साहब जो माहिर मुआशियात हैं वो भी स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब हसनात खान साहब हैं जो कि वाइस चेयरमैन है सोलर्स एसोसिएशन के, और उनके साथ साथ यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साद हसन साहब हमारे साथ होंगे, वो भी वीडियो लिंक पे होंगे। मलिक साहब, बजट आया, एक तो बजट के अंदर हमने देखा है कि अवाम की जो एक इंटरेस्ट होता है बजट के अंदर वो हमें इस साल नज़र नहीं आया। दूसरा, ओवरऑल इस बजट के अंदर अवाम की फलाह के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई कि अवाम के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट तरतीब दिया गया हो। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बजट की ज़रूरत क्यों पेश आती है अगर ऐसे बजट देने हैं तो? सर, सबसे पहली बात यह है कि जो पॉइंट आपने रेज़ किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बजट की ज़रूरत क्यों आती है। बजट की ज़रूरत इसलिए आती है कि आपने एक हुकूमत चलानी है, और हुकूमत लोगों की मर्ज़ी और उनकी मंशा और उनकी तरक्की के लिए चलानी है। बिल्कुल ठीक है कि होता यह है कि सोसाइटी में कहीं स्मार्ट लोग होते हैं, कहीं ओवर स्मार्ट होते हैं, कहीं अपना आप कह लें क्रिमिनल्स होते हैं नफसियाती तौर पे, तो बहुत सारे गैप्स और बहुत सारी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के साथ कोई मुल्क रन कर रहा होता है। तो हुकूमत ये करती है कि वो जहाँ पे गैप देखती है वहाँ को ब्रिज करती है, जहाँ वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकती है वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, ताकि लोग बराबरी की सतह पे मिनिमम टू मैक्सिमम के दरमियान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ठीक है। बजट का असल मकसद यही होता है कि जहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें को बच्चा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उसको तालीम के लिए रास्ता दिया जाए, कोई मेडिकल नहीं ले सकता, कोई रिटायर हो गया जिसने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो वो सारे लोगों को लेके सोसाइटी में। अच्छा, चले ये बजट के मकासद हो गए जो आपने बताए हैं। अब आ जाते हैं अपने जो मौजूदा बजट है 2026-23 का जो इस वक्त पेश किया गया असम्बली में, उसके अंदर क्या अवाम के इन मकासद या मुफादात को मद्देनज़र रखा गया? जो सब प्रॉब्लम ये है कि इस बजट में वो सारी चीज़ें नहीं रखी गई जो रखी जानी चाहिए, उसकी रीज़न भी बताई गई हैं। बजट से पहले भी आपको पता है कि जब हमारे यहाँ प्रेजेंटेशंस आती हैं और वज़ीर ख़ज़ाना ने दी तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में ये है कि गवर्नमेंट ने अंधाधुंध बोरिंग की हुई है लोकल बैंकों से, उनका उन्होंने सूद देना है, फिर इंटरनेशनल बोरिंग की हुई है उसका मामला है, फिर हर साल हम कर्ज उठाते चले जाते हैं उसका मामला है, फिर हमने टैक्सेशन को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि वो मुझे एक शिकवा रहता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जहाँ बाकी कर्ज़ों के बारे में बात करती है वहाँ बताया कि बिजनेसमैनों से और इंडस्ट्री से कितना कर्ज उठाया गया। तो ये सब अगर मेरी इंडस्ट्री देखी जाए तो उसके ऊपर 1% टर्नओवर टैक्स है, ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट मुझे कहेगी या BR कहेगा वो कहेगा जी 5% विद होल्डिंग करवाओ। इस चीज़ की गारंटी है कि जब आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 1% आप प्रॉफिट कमा लेते हैं? यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और अगर गवर्नमेंट ने जिन लोगों को फ़ायदा भी दिए IPBs में या अदर देन, तो वो जो पैसा कमाया है वो इस मुल्क में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, वो इस मुल्क से बाहर ले गए, क्योंकि कोई बंदा भी इस इन्वायरमेंट में जो ओवरऑल इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ने बनाना था टेक्निकली उसमें फेलियर है। डॉक्टर गुलाम गौस साहब, वेलकम।
डॉक्टर साहब बजट के ऊपर बात हो रही है क्योंकि बजट को लेके इस वक्त अवाम के अंदर बजट से पहले भी एक तशवीश थी। अवाम को शायद इस बजट से कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी, जिस तरह हमने देखा अवाम का इंटरेस्ट नहीं था। अभी बजट आने के बाद क्या आप समझते हैं कि अवामी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए इसको तरतीब दिया गया या ये टोटल डिक्टेटेड है? और दूसरा ये है कि इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि जो फाइनेंशियल टारगेट इस पर फिक्स किए गए हैं क्या वो अचीवेबल हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टारगेट्स जो हैं वो अचीवेबल हों या ना हों ये इनके लिए मैटर ही नहीं करता। उसकी एक वजह है, पिछले बजट में आप देखें इन्होंने 4.2 ट्रिलियन के टैक्स रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने का टारगेट किया, फिर उसको रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके 13.7 कर दिया, फिर उसको रिवाइज़ किया 12.9 कर दिया, ताकि अगर एंड ईयर पे पूछा जाए कि आपने ये टारगेट रखा था तो क्या ये अचीव हुआ, तो उस पर जवाब ही ना देना पड़े। तो आप उसे इतना क्लोज कर लेते हैं रिवाइज़ करके वो अल्टीमेटली आपके टारगेट के करीब चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ आपने पिछले बजट में भी 25 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर रखा और टैक्स रेवेन्यू आपके उधर से 2 ट्रिलियन की कमी हो गई। अब इसी तरह इस बजट में इन्होंने क्या किया, उसको 12.9 से डायरेक्ट उठा के 15 पे ले गए। अच्छा, 15 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, 20 ट्रिलियन का रेवेन्यू इन्होंने टारगेट कर दिया, जो कि मेरा ख्याल है हाईली हाइपोथेटिकल है, जो कि रियल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है मीट होता हुआ। सेकंड चीज़, इस बजट का जो टोटल आउटले है अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप देखें 27 ट्रिलियन का बजट एक्सपेंडिचर है टोटल जो इसमें एक्सप्लेन हुए हैं, अगर हम NFC वार्ड को एक्सपेंडिचर में काउंट कर ले तो। अब उसके बाद 27 में से 20 का इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, 7.02 ट्रिलियन का इन्होंने डेफिसिट करना है इस बजट में। अब इतने बड़े डेफिसिट के साथ आप एक बजट लेके जा रहे हैं। अब आपने एक और चीज़ इन्होंने इसमें थोड़ी सी मेंशन की, वो ये कि हमने जो हमारे सूबे हैं उनका सरप्लस बढ़ाना है। उनका सरप्लस बढ़ के जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास जो टोटल बजट डेफिसिट है वो 5.5 समथिंग रह जाएगा ट्रिलियन में। अच्छा, तो हमारा जो ये गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, क्योंकि इससे हकीकी तौर पे इतनी रिकवरीज होती ही नहीं है। अब अवाम की अगर हम बात करें कि अवाम पे किस तरह अवाम को ये मुतासर करेगा, तो एक अजीब चीज़ जो मैंने आज पूरा बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें देखी, पेट्रोलियम पे सब्सिडी सारी ज़ीरो कर दी गई। उसके अलावा 63 अरब रुपए की सब्सिडी एनर्जी पावर पे रिड्यूस कर दी है, एनर्जी पे इन्होंने रिड्यूस कर दी है। नहीं, 63 अरब की सब्सिडी रिड्यूस की? हाँ जी। क्या सब्सिडी थी? जी बिल्कुल, ऑलरेडी लास्ट बजट में थी। इस दफा इन्होंने 63 अरब का उसमें रिडक्शन कर नहीं, दिया। बजट में रखी गई थी सब्सिडी, हाँ लेकिन वक्तन फवक्तन हुकूमत उस सब्सिडी को ख़त्म करती रही है। ये यकीनन, अब मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि रिवाइज्ड चीज़ें जब आती हैं ना, मैं फाइनल रिवाइज्ड वर्जन जो इनका है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि इन्होंने जो क्लेम किया उसके मुताबिक अभी जो नया टारगेट है उसमें 63 अरब रुपए का गैप है, मतलब 63 अरब की सब्सिडीज ख़त्म होगी उससे रिवाइज्ड वर्जन से भी। अब इसके बाद आप आ जाए पास्को पे, जो गंदम के लिए, शुगर केन के लिए और जो आपके राइस के लिए वो अवाम के लिए होता है, उसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं और कॉस्ट डिफरेंशियल होते हैं। लास्ट ईयर उसकी टोटल जो अमाउंट सब्सिडी में रखी गई वो थी 20 अरब और अब उसको कर दिया गया 19 अरब। अच्छा, 1 अरब का वहाँ पे कट लगा दिया। और एक और जो इन्होंने थोड़ा सा उसमें एक मतलब जो स्ट्रेटजी यूज़ की वो ये है कि पहले वो 14 अरब रुपया ये देते थे आपकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व को, वो इन्होंने कम करके उसको 9.5 कर दिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व को, और कॉस्ट डिफरेंशियल को 6 से बढ़ा के 9.5 कर दिया। तो टोटल आपका 9.5 और 9.5 19
ارب کی سبسڈی اس میں ہوگی اور 1 ارب کا وہاں پہ بھی کٹ لگا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں، دیکھیں عوام کا ان اعداد و شمار سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کو یہ گورکھ دھندا ہے ایک اعداد و شمار کا جو عوام کو سمجھ نہیں آتا. اب آپ نے جتنے اعداد و شمار یہاں پہ بیان کیے ہیں یہ کسی اکانومسٹ کو سمجھ آ سکتے ہیں، عام آدمی کو بالکل سمجھ نہیں آتے. یہی گورکھ دھندے ہیں جس کے اندر حکومتوں نے عوام کو پھنسا رکھا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ہمیں عوام بدحال نظر آتی ہے، نہ کوئی کاروبار چلتا ہوا نظر آتا ہے، نہ تنخواہ دار طبقہ سکھی نظر آ رہا ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جناب حسنات خان صاحب. اس وقت بجلی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر. معذرت، ابھی حکومت نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ، کچھ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن کر کے تقریباً 3700 ارب روپیہ انہوں نے بچایا ہے. اگر ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی ہے تو عوام کو تو اس کا میرا خیال ہے کہ ایک اشیر بھی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ ہمیں بجلی کے یونٹ سستے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. دوسری جانب جو سولر کو حکومت خود انکریج کرتی رہی، گرین انرجی، رینیویبل انرجی کی بات کرتی رہی، جب لوگوں نے سولر لگائے تو حکومت کی جانب سے عجیب و غریب متضاد بیانات اور ایسی پالیسیز ڈسکس ہونا شروع ہوئی کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انرجی پالیسی کیا صرف سولرائزیشن سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان کی، یا اس کے لیے ہمیں ہائیڈل میں جانا پڑے گا، آئی پی پی سے جان چھڑانا پڑے گی؟ کیا سولوشن ہے آپ کی نظر میں؟ جی اعظم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی کیا بات ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس ٹائم، آپ جو پالیسی کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کی جو پالیسی سیٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، کہ اس کا جو ڈائریکشن ہے پالیسی کی وہ کس طرف ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ ڈائریکشن جو ہے وہ ریکوری پالیسی ہے. وہ ریکوری کے چکر میں کسی بھی پالیسی کو کہیں بھی شفٹ کر کے لے جاتے ہیں. جس ٹائم ریکوری کا ٹائم تھا اس ٹائم میٹرنگ پالیسی آ گئی. آج ریکوری کرنی ہے آئی پی پیز کے لیے تو نیٹ میٹرنگ پالیسی کو نیٹ بلنگ پالیسی کی طرف لے گئے. آج لگ رہا ہے کہ سولر پینلز کی جو امپورٹ ہے وہ آخری پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ ہوئی، اور مطلب 1 سال میں 17 گیگا واٹ، 1 سال میں 18 گیگا واٹ ہوئی. اور آج کی ڈیٹ میں جو پاکستان ٹوٹل سولر پینلز کی امپورٹ ہے دیٹ از 52 گیگا واٹس. تو اس کو دیکھ کے اس پہ سولر پینلز پہ ٹیکس بھی انکریز کیا جا رہا ہے. تو ہم بار بار ہی کہہ رہے تھے جو 10% ٹیکس ہے اس کو بھی 0% پہ لے کے آیا جائے، لیکن ایک رومر اٹھائی تھی کہ جی نہیں 10 سے 18 پہ جا رہا ہے، اس لیے ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا کہ جی 10 سے 18 نہیں کیا، 10 پہ ہی رک گیا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 10 سے بھی 0% پہ لے کے آیا جائے، کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب سولوشن جو ہے پوری دنیا میں وہ ہائیڈل تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ صرف رینیویبل انرجی ہے. ہائیڈل از آلسو رینیویبل انرجی، وہ بھی رینیویبل کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے آئی پی پیز کے ایگریمنٹس کی ہیں، ہم ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے، لیکن اگلے 5 سال کے بعد ہم ان سے جان چھڑانا شروع کر دیں گے. اس لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے. جب ہم آئی پی پی سے جان چھڑوا لیں گے تو پھر یہ سولر ہی ہے کہ لوگوں کا لگا ہوا 52 گیگا واٹ اور اس ٹائم میں بھی 100 گیگا واٹ آف سولر پینلز ہی ہوں گے جو کہ جو پورا پاکستان یوٹیلائز کر رہا ہوگا، اور ساتھ میں بیٹری میں سیو کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ایک آپ کے اس سے پروگرام سے پی ایم سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک بیٹری اسمبلی لائن پالیسی ہے جو کہ ان کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم امپلیمنٹیشن کی طرف ضرور آ جائے، کیونکہ ہم نے سولر پینلز کی لوکل مینوفیکچرنگ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے سارا سولر پینل باہر سے امپورٹ کیا، اور 52 گیگا واٹ کا ہم نے امپورٹ بل بڑھایا، اپنے ڈالرز باہر بھیجے. اسی طرح اگر ہم بیٹری اسمبلی لائن پالیسی پہ اگر آج ہم کام نہیں کرتے، اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، تو ہم ساری بیٹری جو کہ ایک اندازن کے مطابق 2031 تک تقریباً 50 گیگا واٹ آف بیٹریز جو ہے ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی پاکستان کے اندر. تو اس کی لوکلائزیشن اگر ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہے، عوام کو بھی فائدہ ہے. اسی سے ریلیٹڈ صاحب یہ بتائیے گا اپنا میں سعد صاحب کو کہہ رہا ہوں، میں حسنات صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ آلریڈی سولر پینلز کی اور بیٹریز کی ہو رہی ہے؟ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑیاں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو اس وقت جی ایس ٹی بڑھائی گئی ہے وہ ساری امپورٹڈ ہیں. شاید ایک آدھ کوئی ایسی کمپنیاں جو پاکستان کے اندر یہاں پہ اسمبلنگ کر رہی ہے. سر ای وی پالیسی میں یہ ہے کہ ای وی پالیسی بھی پی ایم کے پاس اس ٹائم بڑی ہوئی ہے، اور ای وی پالیسی کے اوپر بھی ایسا ہے کہ جو لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں.
اسی طرح جو بیٹری کی پالیسی ہے وہ بیٹری کے لیے تقریباً 30 سے 35 اسمبلی لائنز ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹرز اور کمپنیز لے آئی ہیں, اور وہ صرف اس پالیسی کو دیکھ کر آئی ہیں کیونکہ پی ایم بار بار چائنا جا رہے ہیں, وہ سارے ایم او یوز کروا رہے ہیں, بیٹری مینوفیکچررز کے ساتھ کروا رہے ہیں, اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ پھر آگے سیل مینوفیکچرنگ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ سیل مینوفیکچرنگ میں بھی آگے انشاءاللہ جائے گا اگلے 2-3 سال کے اندر, اور وہ سوڈیم آئن کے اندر جائے گا نہ کہ لیتھیم آئن کے اندر, کیونکہ سوڈیم آئن کے پاکستان کے اندر ذخائر موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. ساتھ صاحب, آپ کیونکہ پاکستان یو کے چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھتے ہیں, جو ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں لازمی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے کیا انویسٹمنٹ میں یا انڈسٹری کی سپورٹ میں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اب آپ یہ اس بجٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا, کیا اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی پالیسی نظر آئی ہے یا ایسا اقدام نظر آیا ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کا فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اور انڈسٹری کی پروموشن کے لیے کوئی کام کیا جا سکے؟ جی تھینک یو سو مچ اعظم چودھری صاحب فار انوائٹنگ می. بیسکلی بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے کہ ہماری کسی بھی ملک کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹریڈ انہینسمنٹ میں اور ٹریڈ میں جو ہے نا بڑا بائیلیٹرل ٹریڈ میں بڑا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی ٹریڈ اگر آپ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ہماری یورپ میں یو کے میں زیادہ ایکسپورٹ, ہماری ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو آئٹمز ہیں اس کی زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ہمارے یو کے میں اور ہمارے یورپ میں, تو ہم اس کی ٹریڈ کو تب ہی بڑھا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی ٹیکسٹائل گڈس کو کمپیٹ کر رہے ہوں, ہماری جو کاسٹ ہے وہ ہماری کمپیٹ کر رہی ہو باقی دنیا سے. تو اس کا آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جو آپ کی جو بیسکلی پالیسیز ہیں, جو ہماری انرجی کرائسس کی پالیسیز ہیں, ہماری جو ٹیکسٹائل میں ایک میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹیکسٹائل کا گروتھ جو ریٹ ہے اور ٹیکسٹائل جو ڈاؤن لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے کاٹن. پاکستان جو ہے وہ ٹائم تھا جب کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا اور بڑی پریمیم کاٹن ہوتی تھی. ہم نے اس چیز پہ کام نہیں کیا, ہم نے گروورز کو اس طرح فیسلیٹیٹ نہیں کیا اس کو معاوضہ نہیں دیا. تو میں ساؤتھ پنجاب کی مثال دوں گا کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ساؤتھ پنجاب ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم یہاں پہ کپاس اتنی پریمیم ہوتی تھی, ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. 5 سے 7 شوگر ملیں لگ چکی ہیں ایک ضلع رحیم یار خان میں, اور کاٹن کی فصل تباہ تقریباً ہونے کے جو ہے نا وہ نزدیک ہے. اور جہاں پہ ہم نے زوننگ کی نہیں ڈیفس سے, جہاں پہ کپاس کا ایریا تھا وہاں پہ گنا لگ رہا ہے, جہاں پہ رائس کا ایریا تھا وہ بھی اب شفٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں جو گراس روٹ لیول پر ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے گروورز کو, ہمارے فارمرز کو. اس پورے بجٹ میں آپ بتائیں کہ گروورز اور فارمرز کے لیے کیا پالیسی آئی ہے اور ان کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے. تو اس میں ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹریڈ شروع ہی ایک گروورز اور فارمرز کی گڈ سے ہوتی ہے اور پھر وہ آگے آپ کے ویلیو ایڈڈ پہ جا کے تو وہ باہر جاتی ہے. تو اس میں ایک اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں ایک بات کروں گا بے نظیر انکم سپورٹ پہ. ہم تمام چیمبر آف کامرسز, ہم تمام بزنس کمیونٹی بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پہ, ان کو آپ اس کو شفٹ کریں, آپ سکل ڈیولپمنٹ میں شفٹ کریں, آپ ایس ایم ایز کے سپورٹس پروگرام پہ شفٹ کریں تاکہ یہ ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں, اپنی عوام کو بکھاری نہ بنائیں. تو اس چیز پہ ہمیں ہر بجٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے نا شفٹ کریں سکل ڈیولپمنٹ میں, ایس ایم ای سیکٹر میں گروورز اور فارمرز کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ صنعت کا پہیہ چل سکے. بہت اچھی آپ نے اچھی تجویز ہے, کیونکہ قوم کو بھکاری بنانے کی بجائے آپ اس کو ہنر سکھائیں, آپ اس کے لیے کچھ جابز کریٹ کریں تاکہ لوگ کام کریں اور ملک بھی ترقی کرے. ملک صاحب, اس بجٹ کے اندر کیا آپ کو کچھ ایسی پالیسیز بھی نظر آئی ہیں جو ایگریکلچر, انڈسٹری, ایجوکیشن, ہیلتھ ان کو سپورٹ کرتی ہوں؟ اعظم صاحب ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیسی تو ہیں, فیس سیونگ کے لیے بھی ہیں, اور اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ آج پیش ہوا, کل وہ جائے گا لیگل ڈپارٹمنٹ میں, پھر وہ جائے گا پالیسی میکنگ کے پاس, پھر وہ پالیسی سے کیسے ٹوسٹ کرتا ہے اور اپلائیڈ کیسے ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ نے بڑے آسان جو سادہ الفاظ ہیں جو عام آدمی کو سمجھ آئیں اس کے اندر ذرا سمجھائیں کہ کیا ایسی پالیسیز ہیں کہ تعلیم اور صحت, ایگریکلچر اور انڈسٹری کے اندر عوام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ ذہن میں رکھیں کہ 1974 کا جو ایکٹ آف نیشنلائزیشن ہے نا, وہ صرف 4, 6, 10 فیکٹریوں تک نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بیوروکریسی میں چلا گیا. اس کی وجہ 2 ہیں. ایک کالونی نظام میں جو ہم نے کہا کہ جو اتھارٹی ہے نا اس کا قد اور اس کا محل اتنا بڑا ہونا چاہیے
کہ جو مقامی ذمہ دار بڑا آدمی ہے وہ اس کے زیر اثر رہ سکے. تو ہماری وہ ساری جو ٹوسٹ تھی وہ سٹیٹس اور پاور کی طرف چلی گئی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بجٹ میں آپ کو ساری ریفلیکشن ادھر چلی جاتی نظر آتی ہے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری پالیسیز میں بہت سارے ایررز ہیں. مثال کے طور پہ ابھی سولر کی آپ بات کر رہے تھے, میں اگر چاہوں نا اپنی فیکٹری میں سارا سولر لگا لوں تو میں نہیں لگا سکتا, کیونکہ گورنمنٹ نے مجھے باؤنڈ کیا ہے کہ اگر میں نے انڈسٹری چلانی ہے تو مجھے پاور سپلائی کمپنی سے اس کے سپلائی کا کنیکشن لینا ہے. اگر میں کنیکشن نہیں لوں گا میرا انڈسٹری سٹیٹس ختم کر دیں گے. اس پہ ایک چیز اور کلیئر کریں, اگر آپ اپنی انرجی پروڈکشن پہ جاتے ہیں, آپ سولر پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ, کیا وہ کسی انڈسٹری کے لیے الاؤ نہیں ہے؟ سر کسی انڈسٹری کو بغیر سپلائی کمپنی سے میٹر لیے کنیکشن لیے آپ اس میں کوئی ایسی ایکسٹینشن نہیں کر سکتے. اچھا, یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ 50 kVA کا ٹرانسفر میں نے یہاں سے لیا اور 50 کے میں نے سولر لگا لیا. وہ اچھا اس میں بھی ایک ایرر ہے ٹیکنیکلی سمجھیں کہ جب وہ گورنمنٹ نے اس لیے الاؤ کیا کہ میری پروفیبلٹی ہو سکے. جب میری پروفیبلٹی بجلی کے بل سے باہر ہوگی تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس کو, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ لیں. فرض کریں میں نیٹ میٹرنگ نہیں لینا چاہتا تو گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. وہ نیٹ میٹرنگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹوٹل سسٹم تباہی کہنا وہ ہے ایڈوانس ود ہولڈنگ کے اوپر. ایڈوانس ود ہولڈنگ کو سمجھیں کہ اگر میری ایک انڈسٹری جو ہے اس کا ٹرن اوور ہے 1 کروڑ روپیہ, تو مجھے 1% سال کا لازمی دینا ہے گورنمنٹ کو, چاہے میں انکم کے اوپر دے دوں 30% یا میں اس کو دوں. لیکن اگر میں نے FBR سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا اور اس نے مجھے نہیں دیا تو مجھے 5% ٹیکس کٹوانا ہے. آپ سوچیں کہ 20 ٹرانزیکشن کے بعد میرا 100% کیپٹل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ کمپٹیٹیو انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کمپٹیٹیو انویسٹمنٹ یہ ہے کہ میں 3 چیزیں چاہیے, ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے. اس کی 4 سٹیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو مجھے ڈیٹا اویلیبل ہو جائے کہ میں یہاں انویسٹمنٹ کروں. جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹریوں کے MOU سائن کرتے جا رہے ہیں, ہم نے بھی اس طرح 50 MOU سائن ہوتے ہیں لیکن آگے اس پہ نہیں, وہ اس لیے نہیں ہوتا نا, اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے نا. سر آپ کی جو آپس میں جو بزنس کرنے کے ماڈل ہیں وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے کمپنی بنانی ہے, آپ یہاں تک تو آپ کہتے ہیں جی بنائیں کمپنی, ہم آپ کو 24 گھنٹے میں بنا دیتے ہیں. کمپنی بنا کے میں نے بینکوں کے پاس جانا ہے تو بینکوں سے 85% لون جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ باقی کتنے لوگ کیوں میں کھڑے ہیں جن کو لون چاہیے. اچھا, انڈسٹری کو بزنس کمیونٹی کو لون لینے میں بھی پریشانی آ رہی ہے؟ سر لون تو دور کی بات ہے. چوئی صاحب میں آپ کو لطیفے کی بات بتا دیتا ہوں. 2015 سے 2022 تک گیس والوں نے لوگوں کو بل بھیج دیے ہیں کہ جی اس وقت جو ہم نے آپ کو گیس سپلائی کی تھی اس میں ہم نے ریٹ کم لگائے تھے. اب مجھے بتائیں کہ 2015 کے لوگ کلوزنگ کر چکے ہیں اور 2026 میں ان کو بل آنے شروع ہو گئے. 2015 یہ میرا خیال ہے پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس میں اگلی بات سنیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ اوگرا نے ان کو اتھورائز کیا ہے تو اوگرا اس وقت 15 سے لے کے 22 تک اتھارٹی کے طور پہ کام نہیں کرتی, اس کے تو ممبر پورے نہیں. اب وہ ممبر گورنمنٹ نے پورے کرنے یا میں نے پورے کرنے. تو اس طرح کے لطیفے ہمارے ہاں پالیسی میکنگ. ڈاکٹر غلام غوث صاحب, ہر چیز IMF پہ ڈالی جاتی ہے. اس وقت مہنگائی کو پہلے صرف IMF پہ ڈالا جاتا تھا, اب تھوڑی سی ڈائیورشن آئی ہے, اب جنگ بھی آ گئی ہے درمیان میں کہ ادھر سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. اچھا, IMF کا ہم اوورآل ہمارے جو قرضے ہیں بیرونی قرضے پاکستان کے اوپر تقریباً میرے خیال ہے 137-38 ارب ڈالر ہے. جی بالکل 138. اس میں IMF کا پروگرام کوئی 8 ارب ڈالر کا غالباً 7 ارب ڈالر کا. اب 7 ارب ڈالر کا جو پروگرام ہے ہم تمام شرائط IMF کی مان رہے ہیں. دوسری جانب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ری نیگوسیشن کی ہے IPPs کے ساتھ, وہاں سے انہوں نے تقریباً کچھ 3700 ارب انہوں نے بچایا, اور ساتھ ساتھ پیٹرول سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی جو آگے ہدف مقرر کیا ہے وہ 1700 ارب ڈالر کا ہے, 1700 ارب روپے کا ہے. اگر ہم ان دونوں کو ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً کوئی 15-16 ارب ڈالر بنتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم IMF سے جان کیوں نہیں چھڑوا پا رہے؟ سر IMF سے ہم نے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی لی ہوئی ہے جو کہ ڈفرینٹ ریویوز کے بعد ہمیں ملتی رہتی ہے. اب سیکنڈ ریویو ہوا ہے, اس کی آئی ہے انسٹالمنٹ, پھر تھرڈ ریویو ہوگا, پھر اس کی انسٹالمنٹ آ جائے گی. یہ اس طرح ہوتا ہے, ایک انسٹالمنٹ ملتی ہے, پھر ریویو ہوتا ہے, پھر اگلی انسٹالمنٹ ملتی ہے. IMF کے ساتھ پاکستان کے بجٹ کا کیا تعلق ہے, میں آپ کو ایک بڑی شاندار سی اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پورے پاکستان میں ٹاپ سے ٹاپ کے اکانومسٹ, جتنے بڑے بڑے اکانومسٹ اور ہم جیسے لوگ بھی, ہم نے ایسٹیمیٹ کیا کہ پاکستان کا GDP گروتھ جائے گا میکسیمم 3 کے قریب.
IMF نے کہا پاکستان کا GDP گروتھ جائے گا مئی 2025 میں. IMF نے کہا تھا کہ پاکستان کا GDP گروتھ جائے گا 3.5 پہ. مطلب اوور ایسٹیمیٹ کر رہا تھا وہ 3.5 ہاں جی اوور ایسٹیمیٹ کر رہا. اور ہمارے جو ملک نے ماشاءاللہ گروتھ کو شو کیا 3.7. اور پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی تو سارے جتنے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 سے اوپر جانے کا اس کا تک بنتا ہے. میں نے جو بڑے اکانومسٹ ہیں, میں اب نام نہیں لوں گا, ان کا میں نے سنا ہے تو وہ تو 2.5 سے اوپر نہیں جا رہے گروتھ ریٹ کو. 2.5 سے 3 کے درمیان ہی موو کر رہے تھے. اب ایک اور چیز جو مزے کی ہے وہ یہ کہ IMF نے اگلا بھی ہماری گروتھ ڈیسائیڈ کر دی ہے, وہ ہے 3.5 اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے 4. اب ایک اور چیز 3.7 کی لاسٹ ایئر گروتھ ہوئی, میں عوام کی بات کرنے لگا ہوں. 3.7 کی آپ نے کہا ہماری گروتھ ہوئی ہے, 2.2 تو آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے. 3.7 سے 2.5 نکال 2.2 نکال دے 1.5 ہے ٹوٹل آپ کی گروتھ. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد اور آگے آپ نے جو 4% کا ہدف کر دیا اتنی دیر میں پاپولیشن آپ کی کہاں پہنچ جائے گی, تو آپ 1.8 آپ کی گروتھ ہوگی ٹوٹل اگر یہ آپ اچیو کر لیتے ہیں تو. لیکن آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک 26 کروڑ عوام کے ساتھ اور دنیا میں ایک اچھا جاننے والا ملک, اس کی گروتھ ہے 1.8. اب آتے ہیں جو انہوں نے سیلریز کو انکریز کیا, عوام کو اس کا کیا فائدہ. اب سیلریز دیکھیں, انہوں نے عام جو سیلریز پرسن کی انکریز کی ہے وہ ہے 7%, اور اس وقت پاکستان میں انفلیشن ہے 11%, 4% پھر گھٹا. اگر ہم ازیوم کر لیں, انہوں نے کہا 1 سال تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انفلیشن 8.2 سے اوپر نہ جائے. فرض کریں 8.2 بھی رہے, 7% آپ سیلری بڑھا رہے ہیں, انفلیشن آپ 8.2 پہ رکھ رہے ہیں, اس کا مطلب 1.2 کا پھر گھٹا, 1.2% کا پھر لاس ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں نا انفلیشن کو جو ٹارگٹ کیا انہوں نے, کیا انہوں نے جو ایکسٹرنل شاکس ہیں ہمارے, جیسے انرجی کا بھی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ پچھلے ماہ میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے 300 ملین سے لے کے 800 ملین ہمارا منتھلی بل بڑھ رہا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے بڑے گیپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی وہاں پہ سسٹینیبلٹی آئی ہی نہیں ہے یہ جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ, تو اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ کو اس کو خیال میں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں, جو سر نے ابھی بات کی ہمیں انویسٹمنٹ میں پرابلم ہے, بالکل سیدھی بات ہے. 11.5 آپ کا پالیسی ریٹ ہو چکا ہے. اگر یہ پرائسز اور بڑھتی ہیں جیسا کہ ابھی ازیوم کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ ناکہ بندی ہو گئی ہے اس کی آبنائے ہرمز کی, اور وہاں سے ٹریڈ پھر مشکل ہو جائے گا. اگر وہ مشکل ہوتی ہے تو آئل پرائسز پھر بڑھیں گی, وہ پھر بڑھیں گی تو انفلیشن بڑھے گا, پالیسی ریٹ اور بڑھے گا, پالیسی ریٹ بڑھے گا تو انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں اور مہنگی ہو جائے گی. کوئی بھی یہاں کاروبار نہیں کرے گا. پہلے پاکستان پولیٹیکلی, سوشلی اور فائنینشلی انسٹیبل ہے, یہ مزید ہو جائے گا. جو پاکستان سے باہر ہمارے دوست بیٹھے ہیں ساتھ صاحب, ان سے بعد میں پوچھتا ہوں میں کہ کیا لوگ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں حسنات خان صاحب کی طرف جاؤں گا. خان صاحب, انرجی, کیونکہ پہلے بھی جیسے بات ہوئی کہ سب سے بڑا ایشو ہمارا اس وقت انرجی ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہماری بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم نے IPPs کو گلے کا توق بنا رکھا ہے اور ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے اس کو. اگر انرجی کے آپ کیونکہ دیکھ رہے ہیں, سولر کی آپ ایسوسیشن کے وائس چیئرمین بھی ہیں, اب ونڈ انرجی کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور سولر پوری دنیا کے اندر پروموٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اگر IPPs کے باوجود ہم انرجی کو افورڈیبل پرائسز پہ لے کے آنا چاہیں, چاہے وہ ونڈ ہو چاہے وہ یہ اپنا سولر ہو, اس کے لیے کیا حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے, کوئی ایسی پالیسی حکومت کے مد نظر ہے کہ عوام کو سستی بجلی یا انڈسٹری کی یا ایگریکلچر کی پروموشن کے لیے ہم سستی بجلی دے پائیں؟ سر بالکل, میں بلکہ بات سٹارٹ کروں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں 3 ملک جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2 وہ جن کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے اور تیسرا پاکستان ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے. ابھی جو فیول پرائسز ہیں اگر آپ دیکھیں انڈیا میں باقی ملکوں میں اتنا افیکٹ نہیں آیا جتنا پاکستان کے اندر افیکٹ ہے, اور پاکستان تو پیس اسٹاک کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی کو پوزیشن ٹھیک کرنی چاہیے تھی اس لحاظ سے بھی.
ساتھ میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آئی پی پی سے جو معاہدے کیے ہیں یا تھوڑا سا جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس سے کچھ جو ریکوری کی ہے اس کا گورنمنٹ عوام کو کوئی 1 روپیہ کا ریلیف نہیں ملا. انفیکٹ 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ تقریباً 2.25 روپے پر یونٹ پرائس انکریز کی ہے نیپرا نے. ٹھیک ہے. اب جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ بالکل ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں, 3-4 ادارے ہیں گورنمنٹ کے, نیپرا ہے, انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, اسمو ہے, ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ٹیرف کو چینج کیا جائے, ڈیمانڈ انکریز کی جائے پاکستان کے اندر, اور جو ڈے ٹائم ہے اس ٹائم پہ جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ کم کی جائے. آپ نے لغاری صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی, انہوں نے بھی یہ بتایا گیا کہ ڈے ٹائم کے اندر 6 روپے کی بجلی کی جائے گی. جس ٹائم ہمارے پاس سولر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, سولر جنریشن ہو رہی ہے, اور جو ہمارے آئی پی پی سے بجلی بنتی ہے سی پی پی کے پاس وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی, اور لیکن ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر تو کام ہو رہا ہے. لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو ایک لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے. اگلے 5 سال بعد 6 سال بعد آئی پی پیز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جو ہم نے 2000 میں معاہدے کیے تھے, 25 سال کے معاہدے تھے ہمارے, وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد خان صاحب میں نے وہ معاہدے دیکھے ہیں, میرے پاس ساری لسٹ موجود ہے. 2048 2049 تک آئی پی پیز کے معاہدے چل رہے ہیں, اور بہت سارے آئی پی پیز ہیں جنہوں نے 2048 49 تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا. تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں جان تو چھڑوانی پڑے گی. آپ بھی دیکھیں آئی پی پیز کو بھی گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی. اگر آپ آئی پی پیز کی اپنی دکھی رگ سنیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے پیسے ریکوری تو ہو رہے ہیں, ہمارے پیسے بند تو رہے ہیں, لیکن مل ان کو بھی نہیں رہے. تو میرا خیال ہے دیکھیں اس ٹائم گورنمنٹ کو آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اور نیشنل ایشو جو ہے وہ عوام نے خود اپنے تحت انویسٹمنٹس کر کے سولر پینل لگا کے اب بیٹریاں لگا رہے ہیں, اس کو ٹھیک کیا ہے. کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے 2021 میں 22 میں بجلی کتنی مہنگی کرتی تھی. جب بجلی آپ مہنگی کر رہے تھے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک پالیسی دی ہوئی ہے نیٹ میٹرنگ پالیسی, اس کے تحت لوگ سولر لگائیں گے. آج اس پالیسی کے تحت نیٹ میٹرنگ کے تحت لوگوں نے سولر لگایا اور ریلیف لی ہے, تو اس کو پھر آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں کہ ریلیف نہ ہو, ہمیں آئی پی پیز کے پیسے چاہیے تو ہمیں وہاں سے پیسے ریکوری کرنی ہے. تو یہ دیکھیں اس چیز کے اندر تو آپ کوئی ایسا آپشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ آئی پی پی سے جان چھڑوائیں. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سولر بجلی بہت سستی ہے. دیکھیں ایک جتنے بھی آپ آئی پی پیز لگائیں گے آپ نے فیول تو منگوانا ہے, لیکن سولر کی جو بجلی ہے, سولر پینلز کی جو اپنی لائف ہے وہ 25 ایئرز ہے. آپ کی صرف اپ فرنٹ کاسٹ ہے. اس کے بعد ایک چیز اور بتائیے خان صاحب, آپ کیونکہ سولر کے اوپر ظاہر ہے ریسرچ بھی کی ہوگی, کیا پوری دنیا کے اندر سورج کی روشنی کے اوپر کوئی ملک ٹیکس وصول کرتا ہے؟ سر دیکھیے ٹیکس وصول کرنے کا نا ٹائم ہوتا ہے. ابھی جو پاکستان کے اندر ٹائم ہے ٹیکس وصول کرنے کا وہ غلط ہے. میں بار بار ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پچھلے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے میں اور آپ سولر پینلز لگا رہے تھے. ایک وہ طبقہ سولر پینل لگا رہا تھا جو افورڈ کرتا تھا. آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ سولر پینلز نہیں لگا رہے. ہمارا جو یہ اربن سٹیز ہیں وہ سولر پینلز نہیں, وہ سولر بیٹریز لگا رہے ہیں پینلز کے ساتھ. تو جو آج کی ڈیٹ میں جو سولر پینل لگا رہا ہے کوئی غریب طبقہ ہے, ایک کمزور طبقہ ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس لگانا بہت غلط ہے. اسی لیے جو پہلے اگر آپ نے نہیں لگایا تھا 2020 میں لگاتے, 19 میں لگاتے, 21 میں لگاتے, تب آپ نے ریلیف دے دیا ایک امیر طبقے کو کہ سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں تھا. آج جب ایک غریب طبقہ سولر پینل لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. تو یہ بالکل غلط چیز ہے. اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا غلط ہے. پچھلے دنوں ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ کچھ ٹیمیں جو ہے نا وہ شہر کے اندر پھر رہی ہیں, وہ لوگوں کی چھتوں کو چیک کر رہی ہیں کہ کہاں کہاں سولر لگے ہیں, اب اس کے کیا مقاصد تھے, لیکن لوگوں کو پریشان کر دیا, ایک دفعہ پھر پینک کر دیا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بجٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کس قدر یہ عوام کے لیے ایک دوستانہ بجٹ ہے یا صرف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. اس کے اوپر ہم بحث کر رہے تھے. ہمارے ساتھ تھے سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حسنات خان صاحب. اب ان کی جگہ پہ ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں میاں فریاد احمد صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ملک منظور صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بجٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو لے کے, ہماری ایگریکلچر کو لے کے, کیونکہ یہ بیک بون ہے پاکستان کی. ان کی ڈکلائن جس طرح تیزی سے آیا ہے اور جس قدر ہمیں ایکسپورٹس کے اندر نقصان ہوا ہے, اب ہمارا سارا دارومدار جو ہے وہ بیرون ملک ریمیٹنس پہ رہ گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے. کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کا جو ایک اس وقت ڈرا بیک ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جو سب دیکھیں عوام آپ سے مدد نہیں مانگ رہی, عوام تو آپ کو ٹیکس دیتی ہے اور غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو پالیسی میکرز آئے ہیں، آپ ایک پورے اگر 78 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ ٹیررزم میں رہے، آپ اور فسادات میں آپ انوالو رہے، یعنی آپ ہم پہ مسلط رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اور ان پالیسی میکر مائنڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے کی طرف جائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، ایکسپورٹر کے ایشوز کیا ہیں. ایکسپورٹر بیچارہ سارا مال تو امپورٹ کر کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن سارا مال یہاں بھی نہیں ہے، تو وہ کچھ امپورٹ کرتا ہے، کچھ لوکل اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی پروسیس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اب وہ جب مارکیٹ سے خریدتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے 18% ٹیکس لیا ہوتا ہے، 5% ود ہولڈنگ کی ہوتی ہے. وہ جب لیتا ہے اور وہ اپنے مال میں ایڈ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ریفنڈ کھڑا کر دیتا ہے. جب وہ ریفنڈ کھڑا کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تیرا ریفنڈ غلط ہے، اس کو بھی آپ ٹیکس میں انوالو کر رہے ہیں. لوگ ٹیکسیشن سے نہیں ڈرتے. آپ کی جو فضولیات کی ڈاکومنٹیشن ہے اور اس کے ایرر اور ہولڈنگ ہے، اور ہولڈنگ کے بعد آپ کے پھر اس کو نہ دینے کی پلاننگ ہے، اس جو کے آپ نے اوپر پہلے بات کی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس، جی ہاں، وہ زیادہ ہرڈلز ہیں سرکاری محکموں کی یا اداروں کی. اصل مسئلہ یہ ہے سر، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹیکس، میں کہتا ہوں جی آپ نہیں، تو میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، کیا ایکسپورٹ جہاں پہ آج کھڑی ہیں، کیا ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس انرجی کرائسس اور مہنگی انرجی کے باوجود؟ سر پہلی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کرائسس بڑے میٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اور کتنے وینیوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیسر گولڈ ہے، آپ کے پاس سٹون ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انفراسٹرکچر میں کدھر آپ نے لیبارٹریز بنائی ہیں، کدھر ان کی ویلیویشنز کی ہیں، کدھر ان کی مارکیٹس. انفراسٹرکچر گورنمنٹ بنا دے نا جی، تو گورنمنٹ کسی کو سبسڈی نہ دے، کمپٹیٹیونیس کی طرف لے جائے تو بھی ملک بھاگے گا. آپ کے ملک کے اندر بہت سارے پوٹینشیلز ہیں جس کو گورنمنٹ کی اپنی نہلیوں کی وجہ سے آئسولیشن میں رکھا گیا، اور اس آئسولیشن کی وجہ سے آپ نے چند لوگوں کو پیسہ بنانے کا موقع دیے. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں پیسہ نہیں بنتا، اس ملک میں پیسہ بنتا ہے. ساتھ ساتھ بڑی سمپل سی بات ہے، کیا اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جس طرح بزنس مین پریشان ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، اور یہاں سے انویسٹر جو ہے باہر جا رہا ہے، بہت ساری کمپنیاں چلی گئی ہیں، کیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ آپ کیونکہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کاروباری طبقہ کیا ایسی سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، ایز اے بزنس مین، جس طرح پاکستانی بزنس مین کی جو سوچ ہے، اسی طرح پوری دنیا میں بزنس مین کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم نے اپنا سرمایہ لگانا ہے تو ہمارا ایک تو ٹرسٹ ہو، اور دوسرا اسٹیٹ پالیسی لانگ ٹرم ہو، اور ہمیں وہاں سے جو ہے وہ میکسیمم پروفٹ جو ہے نا وہ آنے کا جو ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہو. میں صرف میرا ایک کلیہ ہے، ایک سمپل سا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، جسے ایک عام پاکستانی بھی سمجھتا ہے. اگر ہم اپنی دنیا میں اپنی ٹریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دس از دا گولڈن چانس کہ ہم نے پیس ٹاک کے ذریعے اپنی فورن پالیسیز میں پاکستان کا نام بہت بلند کیا. اب ہماری اکانومیکل پالیسی ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ. ہمیں ان سے پیٹرول سستا لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے انرجی گیس سستی لینے کی ضرورت ہے، جو ریوائول کے طور پر ہماری انڈسٹری کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. اور اس میں ہمیں جن وجوہات پہ ہم یہ ٹریڈ نہیں کر رہے تھے، ہمیں اس وجوہات کو ابھی ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ امریکہ انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں ایران پہ، تو یا تو ہم ان کو راضی کریں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ایز اے پیٹرول، سستا پیٹرول جو کہ ابھی بھی کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ مل رہا ہے، لیکن وہ سرکاری خزانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہم وہاں سے پیٹرول لیں، وہاں سے ہم جو ہے وہ اپنی گیس لیں، وہاں سے ہم ٹریڈ کریں. ہماری انڈسٹری بھی ریوائیو کرے گی، ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، اور ہماری ایکسپورٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے نمبرز بڑھیں گے. تو دیٹ از دا چانس کہ ہم جو ہے وہ ایران سے ٹریڈ اپنی سٹارٹ کریں فار دا ریوائیول آف آور انڈسٹری. بالکل ٹھیک ہے. میاں فریاض صاحب، پاکستان کے تمام تر امیدیں اس وقت آئی ٹی کی طرف لگی ہے، کیونکہ صرف ایک سیکٹر ایسا رہ گیا ہے جس کے اندر پوٹینشل نظر آتا ہے کہ ہم سروسز کی مد میں، آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان پیسے کما سکتا ہے. اس پورے بجٹ کے اندر کیا آئی ٹی کے لیے کوئی ایسی پالیسی رکھی گئی ہے کہ آئی ٹی کی پروموشن ہو، اور جو آئی ٹی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آسانیاں ہو، انٹرنیٹ کی جو روانی ہے وہ ٹھیک ہو، اور ان کے لیے حکومتی ادارے وہ بھی کوئی آگے کردار ادا کریں ایکسپورٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ صاحب. ایکچولی میں دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو انفلوئنسر کے لیے، فری لانسرز کے لیے پہلے فیسلٹی موجود تھی، اور ابھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ فیسلٹی شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے،
کہ اس کے اوپر ایک ٹیکس ہماری انکم کے اوپر پوائنٹ جو ہے وہ 25% تھا، تو ہمیں یہ تھا کہ شاید یہ ختم ہو جائے. جتنے بھی انفلوئنسر ہیں ان کے لیے خوش آئند بات صرف یہی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے نا اس کو 2029 تک جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ یہ جو آئی ٹی کی دنیا ہے یہ واحد ایسی ایک انڈسٹری ہے جو ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار مہیا کر سکتی ہے، اور جو ڈالرز جو ہے وہ بیرونی دنیا سے پاکستان ایکسپورٹ کر سکتی ہے. تو اس آئی ٹی کی انڈسٹری کو اس کے اندر جب بھی یہ ٹیکس پالیسی آتی ہے، اس کے اندر اگر ہم جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی بات کریں، ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں اور نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے جو تربیت کے مواقع ہے اس پہ بات کریں، اگر حکومت جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو طویل مدتی جو ہے وہ مراعات جو ہے یا کوئی پالیسی سپورٹ دے دے تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ چند سالوں میں اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے، آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھایا گیا، لیکن جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا. اچھا، اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس پہ دیکھیں وہ تو ایک ہماری ارننگ کا بھی ذریعہ ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اضافہ کیا گیا ہے تو وہ پروڈکٹ کے اوپر آئے گا، وہ کنزیومر کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے، اس سے افیکٹ تو ضرور ہوگا. بٹ یہ ہے کہ ہماری انکم کے اوپر جو ٹیکس جا رہا تھا 0.25%، وہ اگر انکریز ہوتا تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ ہماری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر سکتا. اچھا، دوسرا ایک اور، کیونکہ جو ای کامرس ہے وہ بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، کیا ای کامرس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں؟ اور دوسرا جو پیمنٹس باہر سے آتی تھیں ان کے لیے کوئی فائنینشیل پلیٹ فارم یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں جس طرح پے پال وغیرہ؟ اچھا چوئی صاحب، یہ نا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو ادارے اس وقت ان ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں وہ فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے، اور وہ ہمارے جو انفلوئنسر ہیں جو ہمارے پاکستان کا فیوچر ہیں اور جو پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کوآپریٹیو نہیں ہوتے. اب بینکنگ سیکٹر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ایسی پالیسیاں ہیں. ہم نے لاہور چیمبر میں بھی بیٹھ کے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ نوجوانوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات رکھی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو ہراس نہ کریں، لوگوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کریں. تو نوجوانوں کے اندر آئی ٹی سیکٹر میں اتنا پوٹینشل اور اپرچونٹیز باقی ہیں کہ یہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے اس کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر ہم ان کو پرووائڈ کریں، انٹرنیٹ پرووائڈ کریں، اگر ہم ان کو جو ہے وہ مراعات دیں، ان کو جو ہے وہ ہم سکلز جو ہے وہ دیں، اور ہمارے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہ بچوں کو پریکٹیکلی اور فزیکلی جو ہے وہ ٹریننگ دیں. میاں صاحب بڑی بالکل درست بات کی ہے آپ نے، کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک پوٹینشل ہے، اگر حکومت اس کے اندر تھوڑی سپورٹ کرے تو پاکستان کے نوجوانوں کے اندر بڑی ایک پوٹینشل ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا میں ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا سا تفصیل سے میں جاننا چاہوں گا، کیا پاکستان کے کوئی ایسے سیکٹر ہیں جن کے اندر آئی ٹی کے علاوہ ایسا پوٹینشل ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر سکیں؟ ہم دوبارہ ٹریک پر آ جائیں. دوسرا، اسمبلی کے اندر اب بجٹ کے اوپر بحث ہونی ہے، اس بحث کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کون کون سے ایسے ایشو ہیں جو پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ سر ریوائول تو میں یقیناً ڈسکس کرتا ہوں، اس سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. اس میں سب سے اہم پتہ کیا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو انکریز کرنا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو بجٹ آیا ہے اس پہ 1.27 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل پورے بجٹ میں سے صرف دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کو، اور ریمیننگ 17.7 ہے وہ سارا کا سارا کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا گیا. اس میں بھی 1.27 میں بھی 50% سے زیادہ، بلکہ بعض نے تو 60% کا ہے، وہ پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں، ان کو دے دیں. نئے پروجیکٹس کی تو بات ہی نہیں. ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پہ یقیناً گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. جب تک کسی ملک میں اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں نہ ہوتی وہاں پر کوئی بھی جو انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کرتی. میں کچھ دن پہلے یہ پنجاب منسٹری آف فائنینس نے پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے انہوں نے فلیٹیز میں ایک پری بجٹ سیمینار کیا، تو اس میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے آیا تھا. تو وہاں پہ
جتنے بھی چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو اسیسیبلٹی ہے, جو ہماری جو لوگوں کی ہم تک اپروچ ہے, وہ ہم سٹی کے اندر آ گئے ہیں, ہمیں بہت سارے پرابلم ہے, پلیز آپ سٹی سے باہر ایک انڈسٹریل زون بنائیں جہاں پر ہم گرو کر سکیں, نئی انڈسٹری لگے. اب جو سٹی ہے اس میں جگہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پر گورنمنٹ کا یہ کلیم تھا کہ ایکوزیشن میں پرابلمز آتی ہیں, یہ پرابلمز ہے, یہ ہم کر نہیں سکتے, ہو نہیں سکتا. جب اس طرح کی آپ کی موٹر وے آپ نے بنایا, اس کا ایک ہی پرپس تھا مین, انڈسٹریل زونز بنانا اور ان سے ٹریڈ کرنا. پوری موٹر وے لاہور سے اسلام آباد چلے جائیں, شاید ایک دو جگہ آپ کو انڈسٹری ملے گی خالی پڑی ہے. بالکل آپ انڈسٹریل زونز بنائیں, آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کریں, آپ انڈسٹری کو گرو کرنے کا موقع دیں. ایک اور چیز جو ابھی ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو فرٹیلائزر تھی, جو یوریا وغیرہ ہماری بناتی ہیں کمپنیز, ان کو انہوں نے سبسڈی دی ہے 5 تقریباً بلین کی, اور 15 بلین کی جو سبسڈی دی ہوئی تھی امپورٹس کے لیے وہ کم کر کے 10 کر دی. وہ وہیں پہ آگی بات, وہیں پہ بات آگی نا, وہ 5 ادھر سے کم ہوا ہے, ادھر زیادہ ہو گیا. اچھا ہمارے پاس اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, ملک صاحب ابھی ساتھ صاحب نے نا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. کیا جب کسی ملک کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہوں, گراؤنڈ ٹریڈ ممکن ہو, وہاں پہ سینکشنز لگی ہوں امریکہ کی جانب سے, کیا وہ ممالک آپس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے؟ سر دنیا میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا, اس کو آپ اگر سینکشنز لگی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے تو وہ انٹرنیشنلی کنٹرول ہوں گی, لیکن جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, نمبر 1 مطلب ہمارے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا. نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر کبھی بھی انرجی کے اوپر پابندی نہیں تھی. اچھا, عراق کے اوپر پابندی تھی. فائنلی عراق کو بھی فوڈ برائے آئل پروگرام آپ کو پتہ دیا گیا تھا. یہ اگر ایسی پابندی ہوتی ایران کے اوپر تو پھر اس کو بھی اس طرح کا پروگرام یونائٹڈ نیشن دیتی. اصل میں ہوتا یہ کہ ہمارے لوگ بینیفیشری بہت ہیں. دیکھیں ایک طرف ہم اتنا ہارڈنیس رکھنا چاہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ ادھر سے ادھر کروں تو گورنمنٹ کا نوٹس میں ہونا چاہیے, اور دوسری طرف اربوں روپے کے لوگوں کے کیش پڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں 2 چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو سر نے ابھی بات کی انڈسٹریل اسٹیٹس کی. میرے شیخوپورہ میں 2 انڈسٹریل اسٹیٹ فارغ پڑی ہیں, آپ نے بنائی. آپ کیا کرتے ہیں, اس کی پرائز ہر سال زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو کمی ہے اس کو دور نہیں کر رہے. ایک رچنا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو چھوٹی 2 کنال 1 کنال اور 4 کنال, اور ایک کائزن بزنس پارک جو بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں جو مجھے ایک بات کی آپ سے کوئی میں بتا دے کہ میں نے جو انڈسٹری لگائی ہے 30 سال پہلے, میں نے اگر اس میں کوئی چینج کرنی ہے, میں نے اس کی کوئی پارٹس اور مشینری منگوانی ہے, تو میرے اوپر 20% سیل ٹیکس بھی ہے, اور میرے اوپر ہر سال انکم ٹیکس اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا ایک بوجھ ہے. لیکن اگر میں نئی انڈسٹری لگاؤں کسی SEZ میں جا کے, EPZ میں جا کے, تو مجھے کچھ بھی نہیں دینا. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, آپ کو ان کو دیکھ کے لوگوں نے انڈسٹری لگانی تھی نا, تو وہ رول ماڈل آپ کے. میں ان شارٹ EPZ میں اگر آپ ایکسپورٹ پروموشن زون میں آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, کیا اس کی جو وہاں سے پروڈکشن ہوگی اس کو آپ پاکستان کے اندر یہاں پہ مال دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں نا, کوئی انڈسٹری دنیا کی دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل مال بناتی ہے. کوئی ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے. اعظم چوہدری صاحب, ہوتا یہ ہے کہ میں نے مال بنایا, کوئی 30% 40% کبھی بک گیا, کبھی زیادہ بک گیا, کبھی کم بک گیا. باقی کو میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لوکل مارکیٹ میں جانا ہے تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ہمارے ہاں ایک پوائنٹ میں صرف آپ سے اجازت لیتا ہوں, یہ انتہائی غلط مت ہے کہ ہمیں سستی لیبر چاہیے. ہمیں کوالٹیٹیو پروفیشنل لیبر چاہیے, اور کاسٹ اس کی بے شک زیادہ ہو لیکن اس کی ورکنگ آؤٹ پٹ زیادہ ہو. اگر میں 100 پیس بناتا ہوں تو وہ مجھے 400 پیس بنا دے. کیا لیبر سکل ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ سر 0 ہے. میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے. مجھے شیخوپورہ چیمبر میں بیٹھ کے بھی جتنی پوسٹ کرنی ہے وہ مجھے لاہور آ کے کرنی پڑتی ہے, اور انٹرنیٹ کے میں پیسے دیتا ہوں. آپ لاہور سے 17 کلومیٹر دور جا کے. ملک منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر غلام غوث صاحب آپ کا بھی شکریہ. جناب سعد حسن صاحب, جناب حسنات خان صاحب, جناب میاں فریاد احمد صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.